अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे ही के साथ आपकी मेज़बान शमामा लतीफ़ आपकी खिदमत में हाज़िर है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इंशाअल्लाह सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। नाज़रीन, आज जिस मौजू के साथ हम आपकी खिदमत में आए हैं वो है इस्लाम में इबादत की अहमियत और फ़वाइद। इबादत एक अरबी लफ्ज़ है। इस्लाम में इसका मायने बंदगी के हैं। अल्लाह की फर्माबरदारी करना, अल्लाह के हुज़ूर अपने आप को पेश करना, सजदा रेज़ होना, सब इबादत है। इबादत का फ़लसफ़ा ये है कि अल्लाह की रज़ा हासिल करना। ज़ाहिर है इसकी बहुत सी अहमियत और फ़वाइद है। हम मज़ीद इस पर गुफ्तगू करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में आलिमा मोहतरमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद हमारे प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। हमें नाज़रीन को बताइए कि आज का जैसा मौजू है कि इस्लाम में इबादत की क्या अहमियत और फ़वाइद हैं। हमें बताइए कि किस तरह की इबादतें जो हैं वो फ़राइज़ में आती हैं और नफिल भी होती हैं, तो क्या उनकी अहमियत है? बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, शमामा, आपने जैसा कि हमारे नाज़रीन को बताया कि आज का हमारा मौज़ू गुफ्तगू इबादत के हवाला से है जी। इबादत का लफ्ज़ी माना तो आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इसका मानी जो है लफ्ज़ उबूदियत, अबदा या अबुदू से निकला है। यानी कि अल्लाह ताला की बारगाह में एहसास बंदगी के साथ जी अपना सर तस्लीम खम कर देना। बेशक नाज़रीन, इबादत मुसलमान की रूह की ग़िज़ा है, उसका सुकून है। और इससे भी बहुत बढ़कर अगर हम कुरान पाक से पूछें कि इबादत क्या है, तो कुरान हमें अल्लाह ताला का ये हुक्म सुनाता है कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। शमामा, बहुत बड़ी और स्ट्रॉन्ग बात है ये कि अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि कुरान पाक में कि वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि मैं इंसानों को और जिन्नात को पैदा ही ना करता मगर मेरी इबादत के लिए। सुभान अल्लाह। यानी अगर इस आयत मुबारका की तरफ हम देखें तो हमें ये पता चलता है कि तख्लीक़ इंसानियत का मकसद ही अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत है, इबादत करना है। बेशक हर चीज़ का एक मकसद होता है। शमामा, हमारे पास ये एक पेन है ना जी, तो पेन भी अगर हम यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं नाजरीन, तो इसका मकसद है कि कोई ज़रूरी अहम बात हो तो हम लिख लें। हमारे पास ये सफ़ा है, यानी कोई छोटी से छोटी जिंदगी की चीज उठा लें, उसका एक मकसद है। तो भला ये कैसे हो सकता है कि इंसान जिसको वजह तख्लीक़ कायनात करार दिया गया, उसकी तख्लीक़ का कोई मकसद ना हो? ये तो नामुमकिन है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो इंसान को अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने एक मकसद के लिए पैदा किया है, और इंसान जो कि अशरफुल मखलूक़ात है, मखलूक़ात में शमामा हमें बहुत अजीम चीज़ें नज़र आती हैं। बेशक वो जुस्से में, दिखने में बहुत बड़ी बड़ी नज़र आती हैं, बहुत ताकतवर नज़र आती हैं, बज़ाहिर उनके फ़वाद भी बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। लेकिन इस सब के बावजूद अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने फरमाया कि इंसान जो है ये वजह तख्लीक़ कायनात है। ये इतनी बड़ी कायनात जो बनाई है इसकी वजह इंसान है। और फिर फरमाया कि इंसान मेरी बेहतरीन तख्लीक़ है। क्या बात, क्या बात। तो इस बेहतरीन तख्लीक़ का मकसद भी तो कोई बहुत अजीम होगा ना, बेशक कोई बहुत बुलंद तर होगा। अल्लाह ताला ने जो इस सारी कायनात को बनाकर हमारे लिए मुसख्खर कर दिया, हमारे हाथ में इस कायनात की लगामें दे दी कि जिस तरह चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो इसको मुसख्खर करो, इसको इस्तेमाल करो। किस वजह से? सिर्फ इसलिए कि जो हमारी तख्लीक का मकसद है हम उस मकसद को कमा हक़हू अहसन तरीके से पूरा कर सकें। क्या बात,
بے شک. اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری عبادت کرو, کیا بات, میری بندگی کرو. اب ناظرین, جب ہم اپنی تخلیق کی طرف دیکھتے ہیں, اپنے مقاصد کی طرف دیکھتے ہیں, تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم سے پہلے بھی تو شمامہ مخلوقات تھی نا. بالکل, بے شک. خاص طور پر فرشتے, فرشتوں کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے تخلیق کیا, اور فرشتوں سے زیادہ ہم تو عبادت نہیں کر سکتے. نہیں کرتے, بالکل, بے شک, بے شک. فرشتوں کی کیا شان ہے کہ وہ اللہ پاک کی نوری مخلوق ہیں, اور وہ وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے. حکم عدولی کا کوئی تصور ہی نہیں ہے. بالکل. اور ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ہم احادیث میں پڑھتے ہیں کہ ایک آسمان میں ایسے فرشتے ہیں, ایسے فرشتوں کے گروہ ہیں کہ جو سجدے سے اپنا سر ہی نہیں اٹھاتے. سبحان اللہ, کیا بات. کسی دوسرے آسمان میں ایسے ہیں کہ جو رکوع میں ہیں تو جھکنے سے اٹھتے ہی نہیں ہیں. کسی اور آسمان پر ایسے ہیں کہ جو قیام میں ہیں تو وہ نظر بھی ادھر ادھر نہیں گھماتے. ایسی عبادت کے سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو پھر ایسے کرو بیاں والے, ایسے عبادت گزار مخلوق کے ہوتے ہوئے, ایسی نورانی مخلوق کے ہوتے ہوئے ہماری آخر کیا ضرورت ہے؟ بے شک, بے شک. تو اللہ تعالیٰ کے رازوں کو ناظرین اللہ ہی جانتا ہے. ہم تو بس اتنا جانتے ہیں جتنا اللہ عز و جل نے ہمیں شمامہ بتا دیا. اور جو اللہ تعالیٰ نے قرآن اور اس کے حبیب ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے ذریعے سے, اپنی سنہ کے ذریعے سے ہمیں بتایا, ہم تو اتنے کم عقل ہیں, ہماری سمجھ بوجھ, ہمارا عقل جو ہے اتنی سطحی ہے, اتنی چھوٹی ہے کہ ہم تو اس کی بھی حکمت کی اور سمجھ کی ساری گتھیاں نہیں سلجھا سکتے ہیں. تو مختصراً میں ویسے بھی ناظرین ہمیشہ اپنے جو دروس میں میری بہنیں آتی ہیں, طالبات ہیں, میں سب کو یہ کہتی ہوں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو سادہ رکھ لینا, اور اسلام کے واضح احکامات جو ہیں ان پر بھی عمل کر لیں تو ہماری آخرت کے لیے بہتر ہے. بے شک. زیادہ الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانے کی کوشش کریں گے, زیادہ فلسفی میں پڑھیں گے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان کے ہیلے بہانوں میں پھنس جائیں اور کہیں گمراہ نہ ہو جائیں. ہاں, علم ضرور حاصل کریں, علم بھی اپنے تئیں ایک عبادت ہے. بالکل. تو عبادت جو ہے بنیادی طور پر ناظرین انسان کی تخلیق کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پر ارشاد فرمایا, 30ویں سپارے کی آیات اور جو سورہ ہیں شمامہ, ویسے بھی ناظرین مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے اکثریت کو 30واں پارہ سارا یاد ہوگا, اور 30ویں سپارے میں سے آخری 20 آیات سورہ جو ہیں وہ تو تقریباً سبھی کو یاد ہوتی ہیں کہ نماز عشاء میں جو ہے 17 رکعتیں ہوتی ہیں, اور پھر تراویح میں 20 رکعتیں ہوتی ہیں. تو ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ بہتر یہ ہے, نماز کی محبت کا حق یہ ہے کہ ہر رکعت میں ایک مختلف سورہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کی جائے. تو اس وجہ سے ہماری اکثریت کو کم سے کم 20 سورتیں یاد ہوتی ہیں تراویح کی وجہ سے, کہ تراویح کی 20 رکعتیں تو 20 سورہ یاد ہوتی ہیں. تو یہ انہی 20 سورہ میں سے ایک سورہ ہے سورہ البینہ. اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اے انسانوں, اے مسلمانوں, میں نے تمہیں کہا ہی کیا ہے, میں نے کوئی اتنا مشکل حکم تو نہیں کر دیا, مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہی ہوں کہ میں نے تو تمہیں حکم ہی یہ کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو. سبحان اللہ. اور عبادت کیسے کرنی ہے, یہ چیز مجھے اس آیت پاک میں بہت پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, کہ اے لوگو میں نے تمہیں بس اتنا ہی حکم کیا ہے کہ تم میری عبادت کرو, اور عبادت کرو کہ اور تو ایسی عبادت کرو کہ جس میں اخلاص
اخلاص کی ایسی چاشنی ہو، ایسی محبت ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ایسی تمہاری جو ہے خود سپردگی ہو، اپنے آپ کو ایسا میری بارگاہ میں عاجزی، انکساری، خود حوالگی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ پیش کر دو، اور ایسی جو ہے انکساری لے کے آؤ، ایسی ہمبلنس لے کے آؤ، ایسی گریہ و زاری لے کر آؤ کہ عبادت کا مزہ آ جائے. کیا بات ہے. تو عبادت جو ہے ناظرین، عبادت کا مزہ جو ہے نا وہ خلوص کے ساتھ ہی ہے. ورنہ وہ پنجابی کی مثال بھی ہے نا کہ ٹکنا مارن دا جڑا، وہ کوئی فائدہ نہیں. کہ آپ عبادات جو ہیں ناظرین، یہ کوئی ایک اپنی زندگی کے جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ایک خانے میں ٹک نہیں کرنا ہے. صحیح بات ہے. کوئی نمبر پورا نہیں کرنا ہے. صحیح بات ہے. کوئی ہم نے یہ نہیں حاضری نہیں لگوانی ہے. جی جی. بلکہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح سے پیش ہونا ہے کہ جس طرح سے ہم کبھی کسی کے سامنے پیش نہ ہوئے. اور رضوانہ باجی جیسے بھی آپ نے بتایا ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے کتنا ہم شکر گزار ہوئے، کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تخلیق میں ہمیں سب سے افضل بنایا، اور ہمیں جو ہے صرف یہی حکم ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں. تو کیوں نہ کریں اس رب کی جو ہمیں اتنا پیار کرتا ہے، اتنے پیار سے ہمیں بنایا، اور ہمیں طریقے صرف بتائیں اس نے کہ کس طرح سے اس کی شکر گزاری کی جائے، اس کی عبادت کی جائے. آپ نے بالکل درست کہا شمامہ. اور آپ بات کر رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہمارے عبادات کے جو حالات ہیں، جی، جو کوالٹی رہ گئی ہے ہماری عبادات کی، جتنی کہ ہمارے اندر عبادت کی چاہ رہ گئی ہے، اس سب کو دیکھ کر کبھی کبھی ہم خود سے سوال کریں کیا ہم واقعی وہ مخلوق ہیں؟ صحیح بات ہے. کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے افضل ترین کہا ہے اپنی مخلوقات میں. بے شک. کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں نے تمہاری خاطر اس کائنات کو بنایا ہے؟ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات. کیا ہم ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے اللہ پاک نے کہا ہے کہ میں نے اس کائنات کی باغ دوڑ جو ہے تمہارے ہاتھ میں دے دی تاکہ یہ کائنات تمہیں سرو کر سکے. اور ہمیں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو تمہارا مقصد جو ہے نا زندگی کا صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مجھے راضی کر لو. اور اس کو راضی کرنے کا طریقہ جو ہے شمامہ، جی، اپنی اوقات، اپنی حیثیت کو سمجھتے ہوئے، اپنا تن من دھن، اپنا سوچ، اپنا فکر، اپنی ہر صلاحیت، اپنی ہر محبت، اپنے اخلاص کی ہر قسم اس کی بارگاہ میں لے کر ہم سجدہ ریز ہو جائیں. سبحان اللہ. بے شک بے شک. تو انسان ایک لمحے کے لیے سوچتا تو ہے نا. صحیح بات ہے. کہ کیا یہ جس مخلوق کا ذکر ہو رہا ہے کیا واقعی یہ ہم ہی لوگ ہیں؟ جس عبادت کا ذکر ہو رہا ہے کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ صحیح بات ہے. غور و فکر ہی تو کرنے کی ضرورت ہے. اگر دیکھیں آپ رضوانہ باجی کہ آج کل ہم لوگ اس یہ جو آپ نے ہمیں ابھی تلاوت بتائی اور اس کا ترجمہ ہمیں مفہوم بتایا ہے کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ کی ہم کس طرح کی تخلیق ہے نا. اور فرشتوں کی آپ نے مثال دی کہ فرشتے ہی دیکھیں کہ عبادت اللہ تعالیٰ کی جو کرتے ہیں وہ کافی تھا، لیکن ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمیں اتنے پیار سے بنایا اور ہمیں پھر یہ اپرچونیٹی ملی کہ ہم اس کی عبادت کریں، اس کو راضی کریں. یہ تو شمامہ ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا صدقہ ہے جی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجنا تھا، جی، اپنے آپ کو متعارف کروانا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو بھی اس دنیا میں بھیجا اور ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم بھی کچھ عمل کر کے اپنے رب کو
اپنے خالق و مالک کو راضی کر لیں. اب دیکھا جائے ناظرین، عبادات کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو شمامہ ہم پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی جیسے عبادات کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ ہمیں کون کون سی عبادتوں کا تحفہ ملا ہے. تو ناظرین عبادتوں کی اقسام دیکھی جائیں تو اس میں سب سے اہم جو اور ضروری ہمیں سمجھنے کی بات ہے وہ فرض اور مستحبات جو عبادات ہیں وہ کرنی ہے. اب فرض عبادات جو ہیں اس میں تو ناظرین آئیں بائیں شائیں کا کوئی سوال ہی نہیں ہے نا. بالکل اللہ تعالیٰ نے عبادت کی وہ اقسام ہم پر فرض کی ہیں اور ہمیں ان کو ادا کرنا ہے. صحیح، بے شک. اس کے سوا کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. صحیح. حالانکہ ناظرین ہم سب یہ بہت بات اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس میں بھی بہت سارے لوگ جو ہیں سستیاں کرتے ہیں، کوتاہیاں کرتے ہیں، لاپرواہیاں کرتے ہیں، بہانے کر رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے اللہ تعالیٰ معاف کرے جان چھوٹ جائے. میں شمامہ جب اسٹوڈنٹ تھی تو اللہ پاک نے توفیق دی کہ ایک اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن تھی جو صرف طالب علموں میں کام کرتی ہے، ATI، تو مجھے اس کا حصہ بننے کا موقع ملا. تو جب میں اس میں شامل ہوئی تو انہوں نے مجھے نا ایک نماز کی ڈائری دے دی اور انہوں نے بولا کہ آپ کو نا ہر نماز کے بعد جو ہے نا اس میں ٹک کرنا ہے تاکہ آپ کو نماز کی عادت رہے، اور پھر ہر ہفتے اور پھر اس کے بعد ہر مہینے وہ چیک کرتے تھے. اور پھر انہوں نے بولا کہ اگلا درجہ یہ ہے کہ آپ کو جب آپ کی ساری نمازیں مکمل ہو جائیں تو پھر آپ نے دیکھنا ہے کہ کتنی محبت سے پڑھی، کتنی توجہ سے پڑھی، سبحان اللہ، کتنی دیر آپ نماز پڑھنے کے بعد تسبیح فاطمہ آپ نے کی، آپ نے درود پاک کی ایک تسبیح کر لی، آپ نے جو ہے نماز سے پہلے تحیۃ الوضو پڑھ لیا. آپ اگر مسجد میں کبھی اللہ پاک نے توفیق دے دی، موقع مل گیا تو تحیۃ المسجد کے 2 نفل پڑھ لیے. پھر وہ کہتے کہ جی اب آپ صلاۃ الچاشت پڑھ لیں، اشراق پڑھ لیں، اوابین پڑھ لیں، صلاۃ التسبیح پڑھ لیں. یعنی اللہ پاک نے اتنے ہمیں موقع دیے ہیں کہ جتنا چاہو اس کی عبادت کرو اور میرا قرب حاصل کر لو. تو میں جب وہ ڈائری لے کر گھر آئی تو میری امی جی جو ہیں وہ دیکھ کر تو وہ رونے لگ گئیں. تو میں بڑی حیران ہوئی، میں سوچا کہ امی نا ناراض ہو گئی ہیں کہ میں کوئی غلط کام کیا شاید. تو امی کہتی ہیں کہ پنجابی عورت ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں تے اے ویکھ کے تے میرا کلیجہ پھٹدا پیا ہے کہ ساڈے مسلماناں تے اے وی ویلا آنا سی کہ سانو نماز دیاں حاضریاں لانیاں. ہمیں نہیں پتا کہ نماز ہمیں پڑھنی ہے. تو آج کل کے وقت میں ناظرین واللہ بہت لوگوں کو نہیں پتا کہ ہمیں نماز بھی پڑھنی ہے. بالکل. میں یہاں پر ان لوگوں کا نہیں کہتی کہ اکثریت یقیناً ایسے ہیں کہ جو نماز پڑھتے ہیں وقت کی پابندی کے ساتھ پڑھتے ہیں، احتیاط سے پڑھتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی بھی کوئی کمی نہیں ہے کہ جن کو اس طرف راغب کرنے کی ضرورت ہے. ایک زمانہ تھا رضوان باجی کہ مسلمان اور غیر مسلمان میں یہ فرق تھا کہ اگر وہ نمازی ہے تو وہ مسلمان ہے، مطلب اس کی شناخت تھی. تو واقعی آپ کی بات بالکل درست ہے کہ آج کل کے وقت اور حالات میں ہم جو ہیں ہماری پریورٹیز بہت ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں، بہت مختلف ہو گئی ہیں. شمامہ دیکھیے نماز کے بارے میں تو ناظرین ہم اتنا ہی سوچ لیں نا، ابھی پچھلا مہینہ رجب کا گزرا ہے، رجب میں معراج، یعنی اللہ تعالیٰ نے انبیاء میں دوسرے نبیوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے قرب کا موقع عطا کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی سعادت عطا کر کے جو مقام، جو مرتبہ اور جو قرب اللہ تعالیٰ نے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا، وہ کسی اور نبی کے مقدر میں ہمیں نظر نہیں آتا. اور سبحان اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظرین آپ سے ہم سے محبت کا عالم دیکھیے کہ جب انسان اپنی خوشی کے انتہا اور عروج پر ہوتا ہے
تو اس کو سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی اولاد بھی بھول جاتی ہے، اپنے وجود کا احساس بھی بھول جاتا ہے۔ لیکن قربان چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس عظیم اور کس محبت کرنے والے نبی کا امتی بنایا کہ جنہوں نے وہاں پر ہمیں نہیں بھولا اور عرض کیا کہ یا باری الہ، مجھے تو معراج کی جو سعادت نصیب ہوگی، میری امت کے لیے بھی کچھ عطا ہو تحفہ، کہ میں جب جاؤں تو ان کو بھی کچھ دے سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی نماز لے جائیے۔ ہم ڈیٹیل میں نہیں جاتے، لیکن آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین جب ہمیں نماز عطا کی تو فرمایا کہ الصلاۃ معراج المؤمنین، کہ اے لوگ اس نماز کو کوئی چھوٹی چیز نہ سمجھنا، یہ تمہاری معراج ہے۔ کیا بات، نہیں، دوسرے انبیاء کا حضرت موسیٰ علیہ السلام طور پہ جاتے ہیں، دن میں 5 بار نہیں جاتے تھے، ہم لوگوں کو دن میں 5 بار معراج ہوتی ہے۔ ارے معراج کرنے والے تو بنے۔ بالکل۔ اچھا رضوان باجی، اگر ہم انہی پہ غور کریں تو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ایک پیار کا احساس ہے کہ دیکھیں نا آپ، کہ اگر ہم نمازوں کو اس طرح سے، جیسے ابھی آپ نے بالکل بتایا کہ معراج ہمارے لیے، ہم 5 بار ملاقات کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، یہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ کتنی بڑی بات ہے۔ اور ناظرین، میں عبادات پہ زیادہ فوکس کرنا چاہتی ہوں، ساری عبادات پہ، لیکن آپ نے کہا تو نماز کا میں آخری بات کرنا چاہوں گی کہ نماز جو ہے صرف ملاقات ہی نہیں ہے، یہ ہمارے گناہوں کی بخشش ہے۔ ہم پڑھتے ہیں روایات میں کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا جو وقفہ ہوتا ہے، جیسے ہم نے فجر کی نماز الحمدللہ پڑھی، ظہر کی نماز جب پڑھیں گے تو فجر سے ظہر کے درمیان میں ہم سے جو کوتاہیاں غلطیاں جو ہو گئیں، جو ہم ہر وقت کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ظہر کی نماز کی ادائیگی کے صدقے میں، اس کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ وہ سارے گناہ ہمارے معاف فرما دے گا۔ پھر جب عصر پڑھیں گے تو ظہر سے عصر تک، پھر مغرب پڑھیں گے تو مغرب سے عصر سے مغرب تک، جب عشاء پڑھیں گے تو عشاء سے مغرب سے عشاء تک، اور جب فجر پڑھیں گے تو عشاء سے فجر تک۔ تو سبحان اللہ، نماز ناظرین جو ہے یہ صرف جو ہے شوق نہیں ہے، یہ صرف ملاقات نہیں ہے، یہ صرف رضا کا ذریعہ نہیں ہے، بالکل، یہ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گناہوں سے معافی کا ذریعہ بھی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ ہمارے دلوں کا سکون ہے، یہ ہماری روحانی خوراک ہے، بے شک بے شک، یہ ہمارا اور رب کا تعلق ہے جس کا اظہار ہم دن میں 5 بار کرتے ہیں۔ اسی طرح سے دیگر عبادات ہیں شمامہ، جیسے روزہ ہے، روزہ ایک فرض عبادت ہے، سال کے بعد ایک بار یہ مہینہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کو ضرور روزے رکھو۔ اب دیگر قوموں پر بھی تھے، ان کی اپنے طریقہ تھا، لیکن مسلمانوں پر جو آیا اس کی اپنی حکمتیں ہیں۔ پھر اسی طرح سے شمامہ حج دیکھ لیجئے، آپ زکوٰۃ دیکھ لیجئے۔ تو بنیادی طور پر ناظرین، اسلام میں عبادات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، فرض عبادات اور مستحب عبادات۔ تو فرض عبادات کی 4 قسمیں ہم نے بات کر لی، کہ جیسے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ 4 فرض قسمیں ہیں شمامہ نمازوں کی۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور اگر ہم تقسیم کریں تو وہ آ جاتی ہے بدنی اور مالی عبادات۔ مالی عبادات، ہم بالکل اس پہ ابھی بات کریں گے، ایک بریک آ رہی ہے۔ ناظرین، ابھی تک جو ہم نے بڑا ہی زبردست موضوع آیا ہے، ہم لے کر آپ کی خدمت میں آئے ہیں کہ اسلام میں عبادات کی کیا اہمیت ہے۔ عبادات پہ بھی ہمیں رضوانہ باجی نے بتایا کہ فرائض جو ہیں عبادت، ان میں سب سے پہلے تو نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے۔ نماز یہ کر لیں یا کوئی بھی عبادت لے لیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے اپنے سے قریب کرنے کا۔ ہم تو یہ تو جانتے ہیں، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے قریب ہے، لیکن ہم اس کی قربت کس طرح سے حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس کے قریب کیسے جا سکتے ہیں، ہم کیسے اپنے پاس محسوس کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ہمیں موقع دیا ہے، اور وہ موقع ہمیں دن میں 5 بار ملتا ہے۔ نماز ہم اگر پڑھتے ہیں ٹائم پہ تو یہ ایک اللہ تعالیٰ سے ہماری ملاقات کا ذریعہ ہے، مومن کی معراج ہے۔ تو اس طرح کی اگر ہم عبادت کرتے ہیں اور ہم اس میں اللہ تعالیٰ سے
محبت کا اظہار کرتے ہیں، ہم اس سے بجائے کہ ہم اس سے ڈریں یا ہم اسے یہ کہیں کہ نہیں ہم نہیں کریں گے تو گناہ ملے گا، بے شک یہ بات بھی حقیقت ہے، لیکن اس سے زیادہ خوبصورت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی محبت اور بڑے پیار سے اپنے قریب بلایا ہے، اور اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی عبادت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ ہم آتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد، ہمارے پروگرام کو دیکھتے رہیے۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آگے کے ساتھ آپ کی میزبان شمام لطیف ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ بریک سے پہلے جس موضوع پہ ہم گفتگو کر رہے تھے وہ تھا اسلام میں عبادات کی اہمیت اور فوائد۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں عالمہ محترمہ رضوانہ لطیف صاحبہ موجود ہیں۔ رضوانہ باجی ہمیں بریک سے پہلے بتا رہی تھیں کہ فرض عبادات کیسے کی جائیں۔ جی رضوانہ باجی، میں چاہوں گی کہ آپ اسی سے کنٹینیو کرتے۔ جی بہت شکریہ شمامہ۔ ناظرین، بریک سے پہلے جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ عبادات فرض بھی ہیں اور مستحب بھی ہیں، اور اسی طرح سے بدنی عبادات بھی ہیں اور مالی عبادات بھی ہیں۔ اب فرض عبادات کی تو ہماری بات ہوگی، ہم سب جانتے ہیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ فرض عبادات کیا ہیں۔ دوسری بات جو آ جاتی ہے مستحب کی، ہم بعد میں بات کریں گے، دوسری جو چیز آ جاتی ہے بدنی عبادات اور مالی عبادات۔ اب بدنی عبادات ہوں یا مالی عبادات ہوں، دونوں کی اہمیت اپنی اپنی جگہ پر مسلمہ ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز اگر بدنی عبادت ہے تو زکوٰۃ جو کہ پیورلی مالی عبادت ہے اس کی اہمیت کم ہے۔ رضوانہ باجی کال بھی ہمارے ساتھ ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو جی، آپ کی آواز آ رہی ہے، خوش آمدید پروگرام میں۔ جی تھینک یو۔ میں یہ کہنا چاہتا، بہت ہی خوبصورت آپ کا ٹاپک ہے۔ تو یہ ہے کہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جوانوں کو امام حسین جیسے سجدے کا جنون ہو، آمین۔ اور ہماری ماؤں کو ہماری ماؤں کو حضرت فاطمہ الزہرا کا سلیقہ سکھائے۔ آمین۔ اور اگر آپ سکون کی تلاش میں ہیں تو پھر سجدوں میں رویا کریں، اللہ کے آگے جھکیں، اللہ کبھی کسی کے آگے آپ کو جھکنے نہیں دے گا۔ بے شک بے شک بے شک۔ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، بہت ہی پیاری بات ہے واقعی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے اور آپ کی دعا کو قبول فرمائے۔ ناظرین، آپ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوئیے، بہت اچھا لگتا ہے آپ لوگ ہمارے ساتھ شریک ہوتے ہیں۔ ایک اور کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسی ہیں سسٹر؟ جی میں بالکل ٹھیک ہوں۔ میں یہ پروگرام پر آپ دیکھتی رہتی ہوں، میں پہلے دفعہ کال کی، دوسرے باجی ہیں ان کو دیکھ کے بہت خوش ہوئی ہوں میں۔ جی بہت شکریہ۔ شکر ہے، اور سے بعد میں ان کو دیکھا ہے اور فکر تھا کہ اللہ خیر کرے، دیکھی نہیں میں نے۔ جی جی، باقی آپ کا بہت اچھا، دعا کریں ہم سب کو اللہ تعالیٰ عبادت کرنے کی توفیق دے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ ہمارے پروگرام میں شامل ہونے کے لیے۔ اور جیسا کہ میں ہمیشہ کہتی ہوں اپنے سب کالرز کو کہ پہلی بار آئے ہیں اچھی بات ہے، یا آخری بار نہیں ہونا چاہیے۔ بے شک، بالکل۔ ہمارا پروگرام ہمارے ناظرین کی شمولیت سے اور زیادہ خوبصورت بن جاتا ہے۔ بے شک، اور جو بھی آتے ہیں وہ اپنا ایک ایسا خوبصورت بات بیچ میں کرتے ہیں، لے کر آتے ہیں، بالکل جی، اور کہ سب کو اچھا لگتا ہے، ہمیں بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ بالکل۔ جیسے ہماری بہن سجدوں کی بات کر رہی تھی تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ میں نے پڑھا کہ انسان اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ قریب جو ہے حالت سجدہ میں ہوتا ہے۔ بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سجدوں والا بنا دے، سجدوں کی لذت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ شمامہ، انسان کی جب بات ہوتی ہے اور عبادات کی بات ہوتی ہے تو سورہ عصر ہمارے سب ناظرین کے سینوں میں محفوظ ہے۔ اس میں دیکھیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں، لیکن اس کے بعد جو فرمایا کہ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تو کیا ہے کہ انسان کے لیے یہ دنیا کی زندگی جو ہے یقیناً ایک بہت بڑی آزمائش ہے، اور زندگی اور اس دنیا میں رہنا آسان نہیں ہے، انسان کو مشقت میں ڈالا گیا ہے۔ لیکن جو ہے وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کا راستہ اختیار کرتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اپنی فکر کو اللہ تعالیٰ کی سوچ میں ڈال دیتے ہیں، اپنے دل کو خدا کی یاد کا گھر بنا دیتے ہیں، اپنی زبانوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے تر کر لیتے ہیں، اپنی نگاہوں میں اللہ کی رضا کے لیے حیا سجا لیتے ہیں شمامہ، جو وہ قدم اٹھاتے ہیں تو اللہ کی رضا کے راستوں کے لیے اٹھاتے ہیں، اور جب وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھاتے ہیں۔ گویا کہ ان کا پورے کا پورا وجود اور ان کا پورے کا پورا جو ہونا ہے، ان کی ایگزسٹنس جو ہے، اس کا مقصد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو جاتا ہے، تو گویا کہ ان کی پوری زندگی ایسے ہو جاتی ہے جیسے کہ وہ ہمیشہ عبادت میں رہتے ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے لوگوں میں شامل فرمائے۔ آمین۔ تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ لوگ نقصان میں نہیں ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں نے تو اپنے وجود کو، اپنے ہونے کو ہی خدا کی رضا کے سامنے جو ہے وہ مٹا دیا ہے۔ تو یہی وجہ ہے شمامہ کہ دیکھیں فرشتوں میں اور انسانوں میں فرق یہی ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیار کا حق نہیں ہے، وہ چوز نہیں کر سکتے، وہ اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، اور ان کا کام، ان کو پیدا ہی اس مقصد کے لیے کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ ہر فرشتے کے اپنا ایک ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کے علاوہ وہ کچھ سوچ نہیں سکتے، کچھ سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں بھیجا، جس کو کھانا بھی ہے، جس کو گرم سرد موسم سے بچنے کے لیے گھر بھی چاہیے ہے، جس کو اس دنیا کی مشقتوں والی زندگی میں بھیج دیا گیا، اور کہا کہ نیند ہماری زندگی کی ضرورت بن گئی، اب سوئے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے، کھانا ہماری ضرورت بن گئی، کھائے بغیر تو ہم رہ نہیں سکتے ہیں، گھر ہماری ضرورت بن گیا، گھر کے بغیر تو رہ نہیں سکتے۔ اب ان ساری جبلی ضروریات اور ہماری جو جبلی کمزوریاں اور خامیاں بھی تو ہمارے اندر رکھ دی گئی نا۔ دیکھیے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان سے محفوظ کر دیا، لیکن ہمیں جو ہے ہماری آزمائش یہ ہے کہ شیطان کی رسائی ہے ہمارے اندر۔ بے شک، بے شک۔ فرشتے نوری مخلوق ہیں، ہم خاکی مخلوق ہیں، ہمارے اندر جو ہے نفس بھی رکھ دیا گیا اور نفس کی خواہشات بھی رکھ دی گئی۔ سو گویا کہ شمامہ ہم نے عبادات جو ہے، ہم سب ناظرین جانتے ہیں کہ ہمارے لیے عبادات آسان نہیں ہے۔ بالکل۔ ایک سجدے میں جانے کے لیے ہم نے ایک بہت بڑا مارکا لڑنا ہوتا ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا کہ میں جانتا ہوں کہ عبادات تمہارے لیے آسان نہیں ہے، اسی لیے شمامہ ہم تھوڑی عبادت کرتے ہیں اور اس کا اجر بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور تو اور ہے شمامہ، اس خدا کی مہربانی اور اس کے کرم پہ ہم قربان جائیں، ہمارے پاس لفظ نہیں ہے کہ ہم اس کا شکر اللہ پاک کیسے ہم ادا کریں کہ ناظرین ہم سے ہزاروں کوتاہیاں ہو جائیں، اتنی غلطیاں ہو جائیں کہ ہم گن اور شمار نہ کر سکیں، نمازیں قضا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ رو لو، توبہ کر لو اور قضا کی ادائیگی کر دو، گناہ ہو گئے معافی مانگ لو، دوڑ کے میرے پاس آ جاؤ، میں تمہیں اس طرح سے معاف کروں گا، گویا کہ تم نے کبھی کوئی خطا کی نہیں۔ اور اس نے کہا کہ میں ستار ہوں، نہ صرف معاف کروں گا، ایسے ڈھانپ لوں گا تمہیں کہ کہیں ریکارڈ ہی نہیں رہے گا کہ تم نے غلطی کی بھی ہے کہ نہیں۔ یہ عبادات کی خیر و برکت ہے، یہ عبادات کا ناظرین ثمر ہے۔ اب ضرورت اس ثمر کی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ بہت مشکل ہے وقت نکالنا، لیکن نکالنا تو ہے نا، اور یقین مانیے کہ جب ایک بار کسی انسان کو عبادت کی لذت سے آشنائی ہو جائے شمامہ، تو ہم نے پڑھا ہے کہ صوفیہ کرام خاص طور پہ، میں ایک بزرگ کا پڑھا کہ انہوں نے کہا کہ جب میں نے اس بات کی کیلکولیشن کی نا کہ آٹے کو گوندھ کے روٹی پکانے اور روٹی کو چبانے میں کس قدر وقت کا ضیاع ہوتا ہے، تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں اس جھنجٹ میں ہی نہیں پڑتا۔ کیا بات ہے، دیکھیں آپ ایک ایک لمحے کو کیسے انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہے۔ میں آٹے کو گھول کے پکا کے تو کھا لیتا ہوں، کہ نگل لیتا ہوں جو
تو چبانے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے وہ نہیں ضائع ہوگا. ہمارے بزرگ ناظرین دیکھیں نیت شمامہ نیت ہم کتنے خوش قسمت ہیں. واللہ میں سیریسلی جذبات پہ قابو پانا بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں کیسے کیسے نوازا ہے. اس نے کہا ہے کہ دیکھو شمامہ نفل 2 پڑھنے ہیں یا درود پاک پڑھنا ہے. اب اس درود پاک کا ثواب ملٹی پلائی ہونے لگ جاتا ہے. کس وجہ سے؟ جتنی محبت سے پڑھیں, جتنے اخلاص سے پڑھیں, جتنی عقیدت سے پڑھیں, اس کا ثواب بڑھتا چلا جاتا ہے, اور اتنا بڑھتا ہے کہ حساب کتاب میں نہیں آتا. صحیح بات ہے. اس کی بارگاہ میں اس کی رضا کے لیے روٹی کا ایک ٹکڑا صدقہ کر دیں, اور وہ کہتا ہے کہ اس صدقے کا ثواب کم سے کم تو 10 گنا ہے نا. یعنی کہ جتنی بھی لاپرواہی سے دو, جتنے بھی اخلاص کی کمی کیوں نہ ہو, جتنے بھی ڈیووشن کی کمی کیوں نہ ہو, فکر کی غلاظت جتنی بھی بھری ہو, ریاکاری ہے, دکھلاوا ہے, احسان چڑھانا, وہ سب غلاظتیں بھر گئی ہیں, پھر بھی 10 گنا. کیا بات. اور پھر اس نے کہا کہ اگر تم اس میں فکر کی پاکیزگی ڈال دو, سوچ کی درستگی ڈال دو, اخلاص ڈال دو, ریاکاری سے بچا لو, میری محبت جتنی چاہو ڈالتے جاؤ, اور احسار شمامہ احسار جتنا زیادہ ڈالتے جاؤ گے اس کا ثواب اتنی تیزی سے بڑھے گا کہ آپ کے کاؤنٹرز کریش ہو جائیں. کیا بات. لیکن اللہ تعالیٰ کا کرم, اس کا فضل, اس کا اجر و ثواب, اس کی رضا کتنی ہوگی, کوئی انسانی عقل جو ہے نا وہ اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتی. صرف کس وجہ سے کہ اس میں آپ اخلاص ڈالو, آپ عبودیت ڈالو, آپ محبت ڈالو, آپ پیار ڈالو, اس میں سے نیگیٹیوٹی کو ختم کرو, اس کا اجر بڑھتا چلا جاتا ہے. اچھا, اور مزید اس میں رانا بازی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسے موقع دیے ہیں جس میں عبادتوں کے مطلب تھوڑی عبادت کریں لیکن اس کے اجر کے کتنے اضافے آپ نے بتائے. جیسے کہ ابھی آگے ہمارے رمضان بھی آ رہا ہے, رمضان کے مہینے کی عبادتیں ہیں, آگے رمضان آ رہا ہے, پیچھے شب معراج گزری ہے. جی آگے چند دنوں میں شب برات آنے والی ہے. تو یہ ایک ایک راتوں کی دیکھیے کیا خوبصورت. سبحان اللہ. شمامہ یہی بات ہے نا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے ناظرین صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے, تو ذکر ہو رہا تھا کہ دوسرے انبیاء کی امتیں جو ہیں ان کی امتیں کتنی تھیں, اور ان کی صحتیں کتنی تھیں, اور وہ کتنے مضبوط اعصاب کے مالک تھے. تو وہ ظاہرہ ان کے پاس عبادات کی اسی طرح سے برکتیں تھیں, اسی طرح کے مواقع تھے. تو صحابہ کرام رو دیے, کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو دیگر امتوں سے پیچھے رہ جائیں گے, ہمارا کیا بنے گا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبحان اللہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے امتیو تم فکر نہ کرو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے مہینے, ایسے دن, ایسی راتیں, ایسے اوقات, ایسے لمحات عطا کر دیے ہیں کہ تم انہیں جانو اور ان سے فائدہ اٹھاؤ گے, تو تم عبادات میں اپنی چھوٹی عمر ہونے کے باوجود, تھوڑی عبادتیں ہونے کے باوجود, دوسری امتیں جن کی عمریں زیادہ, جن کی طاقت زیادہ, جن کے مواقع زیادہ, تم ان سے بہت آگے بڑھ جاؤ گے. کیا بات. تو اسی کے اب دیکھیے کہ معراج کی تو رات گزر گئی, لیکن شب برات کی رات تو آ رہی ہے نا. تو میں کبھی سوچتی ہوں شمامہ, اب یہ بھی شیطان کا عمل دخل ہے کہ دیکھیے کہ ہمارے مسلمانوں میں بدقسمتی سے شکوک و شبہات اتنے پیدا ہو گئے ہیں کہ انسان شکوک و شبہات میں پڑھتے ہوئے عبادات میں کمی کر دیتا ہے. میں نے ایک جگہ بڑا خوبصورت پڑھا کہ کوئی فلسفی تھا اور وہ ملحد تھا, جبکہ اس کا ایک باورچی جو ہے وہ مومن تھا. تو وہ ملحد اور مومن باورچی کے درمیان میں ہمیشہ مکالمہ رہتا تھا. تو ایک مرتبہ اس نے کہا کہ اچھا تم بتاؤ تو صحیح کہ تم جو ایمان لاتے ہو, اگر قیامت کے دن تم کہتے ہو کہ قیامت آنی ہے, تو قیامت آتے ہیں جب تم دنیا ختم ہوتے ہیں, یا کبھی تمہیں زندگی کے کسی حصے پہ پتہ چلا
کہ اصل میں خدا تو نعوذ باللہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تھا، نہ کوئی آخرت تھی، نہ جنت تھی، نہ دوزخ تھی، تو تم کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں تو جو کروں گا سو کروں گا، مجھے تو آپ کی فکر ہوتی ہے کہ فرض کر لیں کہ آپ اسی الہاد میں زندگی گزار دیں اور آپ کو ایک دن پتہ چلے، موت جب آئے اور موت کا فرشتہ ہے تو پتہ چلے کہ ایکچولی نزاع کا عالم بھی درست ہے، جنت اور دوزخ بھی ہے، آخرت بھی ہے، قبر کی سختیاں بھی ہیں، جنت اور دوزخ بھی ہے، تو تمہارا کیا بنے گا؟ تو میں تو اگر کچھ بھی نہ ہوا تو میں کچھ بھی کھوؤں گا نہیں، I won't be loser. لیکن تم سوچو کہ تمہیں اس وقت پتہ چلے تو تمہارے تو نقصان کے سوا کوئی ہے ہی نہیں. تو اسی طرح سے اگر ہم شب برات کی عبادت کر لیتے ہیں، بڑی حد ہو جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ یہ بھی خاص رات نہیں تھی، تو کوئی بات نہیں، عام رات میں عبادت کا ثواب تو مل جائے گا نا. تصور کرو کہ پتہ چلے کہ ایکچولی یہ خاص رات تھی اور میں نے سوچا کہ یہ خاص رات نہیں تھی اور میں نے عبادتیں نہیں کی، تو کتنا بڑا نقصان ہو جائے گا. صحیح بات. تو اس وجہ سے ناظرین عبادت کا کوئی لمحہ کوئی موقع ضائع نہ کیا کریں. اور بس دیکھیں رضوانہ باجی، دوسری بات یہ کہ آگے ہے ماہ رمضان، جس کی ہم نے پورے سال انتظار کرتے ہیں، جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر ہمیں اگلے رمضان کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی زندگی دے کہ ہم وہ گزار سکیں اور کی عبادتوں کا فائدہ اٹھا سکیں. تو جب ماہ رمضان سامنے ہے، صرف یہی اگر تصور کیا جائے کہ ہم یہ پریکٹس کر رہے ہیں، ہم اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اگلے مہینے کی عبادتوں کے لیے، تو میرے خیال سے کہ یہ بھی بہت بڑی اپرچونٹی ہے کہ ہم بالکل بہت بڑی اپرچونٹی ہے. شمامہ، میں ناظرین کو کچھ چیزیں بتانا چاہوں گی، آخر میں مجھے لگتا ہے پروگرام کا وقت بھی بالکل اختتام کی طرف ہے. دیکھیے عبادات تو ہم کر لیتے ہیں لیکن جو ہے چند ایک چیزیں ہیں، کبھی عبادت میں سستی ہونے لگے نا تو سورہ قریش کو یاد کر لیں، اور میں سجیسٹ کروں گی کہ روزانہ کسی نہ کسی نماز میں سورہ قریش پڑھ لیا کریں. اچھا. جس میں اللہ تعالیٰ نے دیکھیے فرمایا کہ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. کہ اے لوگو اس رب کی عبادت کرو جو تمہیں بھوک میں کھلاتا ہے، رزق دیتا ہے، اور جب تم پر خوف طاری ہو جاتا ہے تو تمہیں خوف سے اور گھبراہٹ سے، حزن و ملال سے نجات عطا فرماتا ہے. اللہ کی عبادت کرو. سبحان اللہ. سو یہ بہت اچھی وجوہات ہیں کہ اللہ تعالیٰ رزق اگر روک لے تو کیا کرو گے؟ یہ ہماری خام خیالی ہے کہ ہم محنت کرتے ہیں تو کماتے ہیں نا. صحیح یہ بات. اللہ کی دین ہے. اس کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے. اس کا وعدہ اللہ تعالیٰ، بڑے بڑے سمارٹ اور قابل لوگ بھوک اور افلاس کا شکار ہو جاتے ہیں. بے شک. بڑے بڑے ذہین لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. ڈپریشن کیا ہے؟ انزائٹی کیا ہے؟ خوف ہی تو ہے. صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس طرح کے خوفوں میں جانے یا انجانے خوفوں میں مبتلا ہو جاؤ تو کیا کرو؟ میری طرف رجوع کر لو، عبادت کرو. سبحان اللہ. تمہیں ہر خوف سے اور ہر تنگ دستی سے نجات مل جائے گی. ایک اور چیز شمامہ جو ہے وہ عبادات میں سستی اور کوتاہی کرتے ہیں. صحیح. سورہ جو معون ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، ایسے نمازیوں کے لیے، ایسے عبادت کرنے والوں کے لیے تباہی ہے جو عبادتوں میں غفلت اور سستی کرتے ہیں. تو عبادتوں میں غفلت اور سستی نہ کریں. ایک اور بہت بڑا پرابلم جو ہے شمامہ ہماری عبادت میں ہے نا، وہ یہ کہ الذین ہم یراؤون وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ. ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ریاکاری کرتے ہیں. عبادت کرتے ہیں لیکن عبادت میں دکھلاوا ہو جاتا ہے. ایک اور جو چیز ہے دکھلاوا وہ ہوتا ہے کہ یعنی دوسروں کے لیے نا، جیسے کہ اسی تے بڑے نمازی ہیں، ہم لوگ
تو بڑے روزے رکھتے ہیں. میں نے تو کبھی روزہ چھوڑا ہی نہیں, میرے بچے بھی بڑے روزہ دار ہیں. صحیح بات. ہم نے اتنے حج کیے ہیں, اتنے عمرے کرتے ہیں. وہ لوگوں کی لڑکیاں تو ایسی بے حجاب ہوتی ہیں, ہم تو حجاب والے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ کس کی عبادتیں قبول ہونی ہیں اور کس کی ان کے منہ پہ دے مارنی ہے. تو اس وجہ سے عبادتوں میں جو ریاکاری ہوتی ہے ناظرین, بدترین چیز ہو سکتی ہے. صحیح. عبادت بندے اور اللہ کا معاملہ ہے. بے شک بے شک. یہ نماز آپ پڑھیں, میرے اوپر کیوں احسان چڑھا رہے ہیں؟ صحیح بات ہے, یہ آپ کا تیسرا کوئی بھی نہیں ہے یا اس میں. اپنے شوہر پہ کیوں احسان چڑھا رہے ہیں؟ صحیح بات. یا اپنی اولاد پہ کیوں احسان چڑھا رہے ہیں کہ میں نماز پڑھنے اس لیے کھانا نہیں پکا رہی میں. یا اپنے امپلائر پہ کیا احسان ہے؟ تو عبادت جو ہے وہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ, اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے. ایک اور ناظرین بہت بڑا مسئلہ ہے, خود پسندی آ جاتی ہے. صحیح. I'm better than others. بے شک بے شک. اور وہ جو ہے نا, وہ شیطان کا بھی تھوڑا سا ایک اس میں کہنا کہ عمل دخل ہے کہ آپ نیکی کرتے ہیں, اللہ کی طرف قریب جانے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ساتھ ہی آپ جو ہیں اس کے اوپر. وہ ایک صوفی بزرگ کا شعر ہے شمامہ, اللہ کرے کہ میں رونگ نہیں پڑھ رہی ہوں, کہ آسمانی اڑدیاں پھڑنا ہے جنا وچ بیٹھا انہوں پھڑیا ہی نہیں. تو بات یہ ہے کہ یہ جو آسمانی اڑدا ہے نا شیطان کو کوسنے چڑھا رہے ہیں, شیطان پہ لعنتیں بھیج رہے ہیں. بھی تمہارے اپنے اندر, ہم سب کے اپنے اندر جو چور بیٹھا ہوا ہے, صحیح, اس کو تو پکڑو نا, اس کو دبوچو, اس کو زنجیروں میں ڈالو. صحیح بات ہے. اور اس کو دبوچنے اور زنجیروں میں ڈالنے کا واحد ذریعہ عبادت ہے, ذکر الہی ہے. میں نے پڑھا کہ جب انسان عبادت کرتا ہے نا تو اس کی روح مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے, اور وہ عبادتیں جو ہے آسانی سے کرتا ہے, اور عبادتوں میں اس کو سکون اور خوشی محسوس ہوتی ہے, اور وہ انتظار کرتا ہے موقع کا کہ مجھے کوئی موقع مل جائے کہ میں عبادت کر لوں. اور جب انسان عبادتوں کو چھوڑنے لگتا ہے تو روح کمزور ہونے لگ جاتی ہے اور شیطانیت مضبوط ہونے لگ جاتی ہے. تو عبادت کی طرف اٹھتا ہوا ہر قدم جو ہے پہاڑ جتنا بوجھل ہو جاتا ہے. تو اس لیے عبادت اور ریاضت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے. رضوانہ والی 2-3 منٹ رہ گئے, صرف مجھے ہمارے ناظرین کو یہ بتا دیجیے کہ عبادات میں کثرت کیسا ہے, کثرت کرنی چاہیے, اس کے بارے میں کچھ بتا دیں. بالکل ناظرین, عبادت تو جتنی کریں کم ہے. اور جب ہم ان روشن ہستیوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ جن کو دیکھ کر ہم جینے کا سلیقہ سیکھتے ہیں, تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایک لمحہ ضائع نہیں کرتے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل انسان اور برگزیدہ انسان تو اور کوئی نہیں ہو سکتا, ان سے زیادہ مقام تو کسی کا نہیں ہے. بے شک بے شک. اللہ کے بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر, وہ بھی اتنی عبادت کرتے تھے اور اتنی گریہ و زاری کرتے کہ روایات میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار مبارک پر آنسوؤں کے نشانات بن جاتے تھے گریہ و زاری کرنے کی وجہ سے. اتنی عبادت کرتے تھے. اور ایک لمحے پہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہت قریب ہوئے, اور وہ کہتے ہیں کہ قریب ترین تھے ہم. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ, اگر اجازت دو تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤں. یعنی اس موقع پہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا, بزرگوں کا, صحابہ کرام کا دیکھیے کہ شمامہ وہ اتنی عبادت کرتے تھے کہ ہمارے عقل اور فہم میں سما نہیں سکتی ہے. تو ہمیں بس یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کا لمحہ, جس کو سیکنڈ کہتے ہیں, ایک ایک سیکنڈ کو ناظرین کاؤنٹ کریں کہ ہم نے عبادت کرنی ہے. خاص طور پر اس مہینے میں اور آئندہ آنے والے مہینے میں, یعنی حج کے مہینے تک, کہ یہ جو مہینے ہیں یہ بڑے خاص اور متبرک مہینے ہیں. ان مہینوں میں اللہ کی عبادات پہ کثرت کر لیجئے. شعبان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے. اس مہینے میں 15ویں شعبان شب برات ہے. آگے رمضان کا یعنی اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. اس مہینے کا کوئی لمحہ ضائع نہ کریں, اور ہر طرح کی عبادت کریں اور احسار سے کریں. اس تھک جائیں تو پھر بھی اپنے آپ کو تسلی دیں
کہ 2 اور نفل بس میں 2 اور نفل پڑھ لوں, میں ایک بار اور درود پاک پڑھ لوں, سب کچھ صدقہ اور خیرات کر دیں, کہیں کہ آخری 1 پاؤنڈ کی گنجائش نکال, ایک پینی اور کر دیں. بالکل ایسے ہی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس طرح سے عبادت میں مگن ہو جائیں کہ ہم اس کی لذت کا بھی احساس ہمیں بہت زیادہ ہونے لگے, اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی قربت بھی ہم اور قریب ہوتے چلے جائیں, قربت بھی اور ہو جائے, قریب ہو جائیں. تو بہت ہی خوبصورت آج موضوع تھا اور بہت کچھ سیکھا رضوانہ باجی سے ہم نے. عبادتوں کو کس طرح سے ہمیں کرنا ہے, کس احساس کے ساتھ کرنا ہے, کوئی نیگیٹیوٹی نہیں ہو, کوئی غلط ذہن میں اگر کچھ آ بھی جائے تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کر لینا ہے, اور یہ دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی حضور جو ہیں پیش ہو سکیں, عبادتیں کر سکیں, اور اللہ تعالیٰ انہیں قبول فرمائے. ہم سب کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.